अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिद शकील। आपको अपने चैनल पे वेलकम बैक करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ रहे थे और इसमें मैंने पहले सिपारे का जो है ना कुछ हिस्सा पढ़ लिया था, जिसको मैंने पहले अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर पार्ट्स की शक्ल में। आज हम इसके आखिरी हिस्सा को जो है ना पहले सिपारे के आखिरी हिस्सा को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे तर्जुमे की शक्ल में। और आपको अगर इसके बनाने का मकसद जो है ना, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है, एक तो मैं खुद कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना चाहता था और इसको मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो मैं तर्जुमा पढ़ूँ उसकी वीडियो बनाकर जो है ना वीडियो की शक्ल में अपलोड करता जाऊँ, ताकि कोई और जिसको पढ़ना नहीं आता वो सुनकर इससे जो है ना फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये हिदायत की किताब है और अल्लाह ताला से हम हिदायत चाहते हैं। तो इस किताब को पढ़ना हमारे लिए जो है ना लाजमी है, ऐसे समझ लें, क्योंकि कुरान मजीद जो है ना अल्लाह ताला के कलाम है और अल्लाह ताला ने इंसान से क्या कलाम किया है वो सारा जो है ना अभी तक हमारे पास महफूज है, क्योंकि इसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने उठाया हुआ है। तो हम इसको तर्जमे के साथ पढ़ें, क्योंकि अरबी तो हमें आती है पढ़ना, लेकिन उसका अरबी के मतलब क्या होते हैं वो जो है ना अनफॉर्चुनेटली हमें तो नहीं आते, इसलिए हम उसका उर्दू में तर्जमा कर रहे हैं। और ये किताब जो है ना रिकमेंड की गई थी, इस वजह से मैं इसी को पढ़ रहा हूँ। सही, आगे देखते हैं हमारे पास क्या था, जहाँ पर पिछले पार्ट में छोड़ दिया था वहीं से आगे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनसे कहो कि जो कोई जिब्राइल से दावत रखता है उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील तो अल्लाह ही के इज़्न से ये कुरान तुम्हारे कल्ब पर नाजिल किया है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक और तायीद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की बिशारत बनकर आया है। यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर यहूदियों की सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों ही को बुरा ना कहते थे, बल्कि खुदा के बरगजीदा फरिश्ते जिब्रील को भी गालियां देते थे और कहते थे कि वो हमारा दुश्मन है, वो रहमत का नहीं अजाब का फरिश्ता है। तो ये उन यहूदियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऐसे समझते हैं। अगर जिब्रील से इनकी अदावत का ये सबब यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके रसूल फरिश्तों के और उनके रसूलों और जिब्रील और मिकाइल के दुश्मन हैं, अल्लाह उनका उनका फरू का दुश्मन है। हम तुम्हारी तरफ ऐसी आयात नाजिल की हैं जो साफ साफ हक का इजहार करने वाली हैं, और इनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक हैं। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा है कि जब इन्होंने कोई अहद किया तो इनमें से एक ना एक ग्रोह ने उसे जरूर ही बलाए ताक रख दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ऐसे ही हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उस किताब की तस्दीक को तायीद करता हुआ आया जो इनके हाँ पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब में से एक गिरोह ने किताब अल्लाह को इस तरह पसे पुष्ट डाला गोया कि वो कुछ जानते ही नहीं, और लगे उन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र के मर्तकब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े उस चीज़ के वो पीछे पड़े उस चीज़ के जो बाबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को इसकी इल्म देते थे तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बा कर दे दिया करते थे कि देख, हम महज एक आजमाइश है, तू कुफर में मुब्तला ना हो। यानी वो वार्निंग देते थे कि जो है ना हमारे पास ये आजमाइश के तौर पर हमें भेजा गया है, आप लोग जो है ना इसमें कुफर में ना दाखिल हो। यहाँ पर जो है ना इसकी वजाहत की गई है कि इस आयत की तावील में कोई मुख्तलिफ अकवाल हैं, मगर जो कुछ मैंने समझा है वो ये है कि जिस ज़माने में बनी इसराइल की पूरी कौम बाबल में कैदी और गुलाम बनी हुई थी, अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में इनकी आजमाइश के लिए भेजा होगा। जिस तरह कौम लूत के पास फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में गए थे, इसी तरह इन इसराइलियों के पास वो पीरू और फ़कीरों की शक्ल में गए होंगे। वहाँ एक तरफ उन्होंने बाजार सारी में अपनी दुकान लगाई होगी और दूसरी तरफ वो इत्माम हुज्जत के लिए हर एक को खबरदार भी कर देते थे होंगे
کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر ان کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ سفلی عملیات اور نقوش و تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے۔ یہ جو ہے پیروں فقیروں کی طرح سے جو ہے نا تو فرشتے تھے، ان کے بارے میں ہے۔ آگے ترجمہ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے۔ ظاہر تھا کہ کے اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ جو ملتا وہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہاں پر جو یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے، تو وہ رائے نہ کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی پہلوؤں سے بری معنی بھی نکلتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو، اور اس کی بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے مطابق کہ عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کوئی کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے،
اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کوئی کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا یہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی دو صورت نشانیوں کا کیا ذکر؟ تمام ترین نشانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات، اور اس قوم اس ملک کے حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ حالات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور 40 برس زندگی بسر کی، اور پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی اور نشانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اس لیے وہ اس قرآن کو سن کر یا پڑھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی گئی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رجوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے
پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور اس آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روز زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو یہ وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا، میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو راہ ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو، نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان سب کے درمیان کوئی تفرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ کسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے۔ لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تو ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟
اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ یہاں تک جو ہے ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نا انشاءاللہ ہم اگلے پارے کو بھی پارٹس میں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو تھوڑی لینتھی ہو گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا اس میں جو بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں۔ جہاں تک جو ہے نا یہ آخری آیات میں ہے کہ جو پہلے نبیوں کے بارے میں یہودی لوگ دعوے کرتے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو گزر چکے ہیں انہوں نے اپنے اعمال اچھے کیے ہیں، جیسے بھی کیے ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہیں، اور آپ لوگ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ آج کل کے دور میں ہمارے فرقہ واریت کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں کہ فرقے والے لوگ اسی چیز کے اوپر جو ہے نا ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہیں کہ پہلے لوگ ایسے تھے، فلاں لوگ ایسے تھے، ہم ان کے مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو ان سے یہی آیات اگر پڑھ کے سنا دی جائے کہ بھئی جو پہلے لوگ تھے ان کے بارے میں آپ سے سوالات نہیں ہوں گے کہ آپ نے ان کے جو ہے نا ان کے حقوق کیوں نہیں مانگے، آپ نے ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کی، آپ کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ آخری آیات انہی کے بارے میں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔